नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौज़े सामीन अज़ीज़ान ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इससे कबल अपनी वीडियोज़ में लतीफ़ा नफ्स के मराहिल पर तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम नफ्स को किस तरह पहचाना जा सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज की वीडियो ऐसे सालिकीन के लिए है जो राह सलूक के मुसाफिर हैं और तरीक़त, तसव्वुफ़, मार्फत और हकीकत की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि वो जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार चैनल देख रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा आपके साथ राब्ता बहाल रहे। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कद अफ़लाह मन तज़क्का, बेशक वही बामुराद हुआ जो नफ्स की आफ़तों और गुनाह की आलूदगी से पाक हो गया। दीन के दो हिस्से हैं, नंबर 1 हराम चीज़ों से बचना, नंबर 2 नेक कामों को करना। नेक काम करना आसान है जबकि गुनाह छोड़ना मुश्किल है। इसका अमली नज़ारा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कसरत के साथ करते हैं। मसलन रमज़ान शरीफ में 27वीं की रात होती है तो लाखों लोग इबादत और रियाज़त के शौक़ में नेकी के हसूल में सरकर्दा नज़र आते हैं। जुमा के दिन लाखों लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने आ जाते हैं। बकरा ईद पर कुर्बानी लाखों करोड़ों मुसलमान करते हैं। हज के शौक़ में 25 या 30 लाख लोग हर साल सऊदीया जाते हैं। करोड़ों लोग सदका खैरात करते हैं। नेकी के कामों में लाखों करोड़ों लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर लोग इस कसरत के साथ नेकियां करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि ख़राबी कहाँ से जन्म ले रही है, असल मसला कहाँ है। तो याद रख लें, असल मसला नेकी करने में नहीं है बल्कि गुनाह को छोड़ने में है। नेकी इंसान कर तो लेता है लेकिन गुनाह नहीं छोड़ता। जिस चीज़ से अल्लाह नाराज़ होता है उस काम से बंदा ताइब नहीं होता। नेक काम पर हर शख्स को थोड़ी बहुत कुदरत होती है, मगर नफसानी ख्वाहिशात और गुनाहों को छोड़ने की कुदरत और ताकत हर एक को नसीब नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ़ सच्चे लोगों का काम है। इसलिए औलिया सुलहा की तालीमात में बुनियादी नुक्ता ये है कि ए बंदे, अगर हिदायत की राह पर चलना है तो पहले गुनाह तर्क कर, तब तू हिदायत के हसूल में कामयाब हो सकता है। गोया अतात के साथ साथ तकवा इख्तियार करे, बुराइयों को भी खैरबाद कहना होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए बंदे, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर, अल्लाह की अतात इख्तियार कर उसके तकवा के साथ। यानी तकवा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला की बंदगी और अतात नहीं होगी। बंदा अतात से गाफिल हो और तकवा की बात करे, वो तो झूठा इंसान है। इसी तरह जैसे बंदा नेक अमाल को सरंजाम दे मगर अपने आप को बुराइयों से न बचाए, ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी करे और ख़ुद को मुत्तकी समझे, वो भी इंसान झूठा है। मज़ीद फरमाते हैं, मुजाहिद वो है जो अल्लाह की अतात में मेहनत करता है और महाजिर वो है जो अपने गुनाहों और नाफरमानी से हिजरत करने वाला है। यानी बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की अतात के लिए गुनाहों और नाफरमानी से हिजरत करने वाला महाजिर बन जाए। गुनाहों, नाफरमानी और हिर्स और लालच का वतन छोड़ दे और अल्लाह की अतात और तकवा के घर में आ जाए। मगर अफसोस, एक तरफ हम हिर्स और लालच, हुब्बे दुनिया, गुनाह और नाफरमानी के भी मुर्तकिब होते हैं और दूसरी तरफ इबादत, नमाज, रोज़े, तस्बीहात को भी अपनाए हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, मज़ीद फरमाते हैं, हर ख़तरे में अपने नफ्स का मुहासबा करो और अपने नफ्स का मुहाफ़िज़ बन जाओ। मुहासबा नफ्स में इंसान चंद मराहिल से गुज़रता है जिससे इंसान को अपने नफ्स की पहचान हो जाती है। नंबर 1 वसवसा। नफ्स इंसान के दिल और दिमाग में वसवसा डालता है
اور فوراً نکل جاتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے اور نکل جاتا ہے، بار بار انسان کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ انسان کو چاہیے جوں ہی وسوسہ دل و دماغ میں داخل ہو فوراً اس کو جھٹک دے، ورنہ نفس انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہے گا اور انسان کے لیے یہ مرحلہ آسان ہوتا ہے کہ وسوسے سے جان چھڑا لے۔ اگر انسان وسوسے کو دل و دماغ سے نکالے گا نہیں تو وہ وسوسہ اگلے دائرے کی شکل اختیار کر جائے گا اور وہ وسوسہ خیال کی صورت اختیار کر جائے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر آتا ہے خیال۔ پہلے وسوسہ آیا تھا، اب وہ وسوسہ ڈیولپ ہو کر خیال کی صورت اختیار کر گیا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ خیال یعنی محاسبہ نفس کے دوران خیال سے چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس سے مراد ہمارے ذہن میں آنے والا خیال ہے۔ روحانی اصطلاح میں ذہن میں جو بات رک جائے اسے خیال کہتے ہیں۔ اگر کوئی برا خیال آئے تو اس کو روکنا تصوف کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بھی اب برا خیال آئے تو اپنے دل و دماغ کے دروازے پر پہرے دار، چوکیدار، سیکیورٹی گارڈ بن کر اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ جو ہی وہ برا خیال آئے اسی وقت اسے جھٹک دو، چونکہ وہ برا خیال ساری تباہی کا سبب بنتا ہے۔ کسی بھی ذہن انسانی میں جب بھی کوئی برا خیال آتا ہے تو اس کو روکنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے ہمارا کام ہے کہ وہیں اسے روک دیں، خواہ تعوذ پڑھیں، خواہ معوذ پڑھیں، استغفار کریں، کسی بھی طریقے سے اس برے خیال کو روک لیں۔ یہ سارے علاج ہیں۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اس برے خیال کو دل و دماغ میں آنے سے نہیں روکتے۔ برا خیال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور پھر آتا ہے اور پھر گزر جاتا ہے، اسی طرح 100 بار برا خیال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ مشائخ نقشبند فرماتے ہیں کہ پھر یہ خیال اگلے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اگلا دائرہ تصور کہلاتا ہے۔ تصور یا شہوت، جب پہلی بار خیال آیا تھا تو وہ خطرہ کی علامت تھی۔ اس کو روک دیتے تو محاسبہ ہو جاتا اور انسان برائی سے بچ جاتا، لیکن چونکہ ہم نے اسے روکا نہیں اور وہ بار بار آتا رہا، بالآخر وہ خیال ایک تصور یعنی کانسیپٹ یعنی شہوت اور ایک آئیڈیا بن جاتا ہے۔ خیال جب تصور بن جاتا ہے تو اس کو بدلنا اور روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ بہت پریشان ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، ان سے جان نہیں چھوٹتی۔ ان سے جان نہ چھوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ خیال رہا ہی نہیں، بلکہ وہ تو انسان کے ذہن میں ایک تصور کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ خیال تب تھا جب وہ پہلی بار آیا تھا، اس وقت اس کا راستہ روکنا تھا، مگر جب اسے نہیں روکا اور بار بار ذہن میں آنے دیا گیا اور یہ تسلسل جاری رہا، اس خیال کو تصور میں بدل دیا گیا۔ پہلے تو وہ برائی کی جھلک تھی، مگر اب وہ ایک خاص رنگ کی اینک بن گیا۔ جس طرح کسی بھی رنگ کی اینک لگا کر جس چیز کو بھی دیکھیں گے وہ چیز بھی اسی رنگ کی نظر آئے گی، اسی طرح جب وہ خیال تصور میں بدل جاتا ہے تو وہ ایک خاص رنگ کی اینک بن جاتا ہے۔ اب وہ تصور ذہن میں آ جانے کے بعد ہم جو شے بھی دیکھتے ہیں اسی تصور کے مطابق دیکھتے ہیں۔ یہاں سے شیطان اور نفس کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس تصور کو بھی روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ تصور مضبوط ہو کر شہوت میں بدل جاتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں شہوت صرف جنسی خواہش کو نہیں کہتے، بلکہ وہ تو دنیاوی خواہشات جو ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائیں شہوت کہلاتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے گئے ہیں، خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔
گویا عورتوں، بچوں، مال و دولت، دنیا، جاہ و منصب کی محبتیں شہوت میں شمار ہوتی ہیں۔ پس اگر تصور پختہ ہو جائے تو وہ خواہشوں کو جنم دیتا ہے، اور یہ خواہشات شہوت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ اب بھی اگر محنت کریں تو اس تصور کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ نیک صحبت ہے، لیکن اگر تصور اس نیک صحبت کے بارے میں خراب ہو گیا تو پھر کون بچائے گا؟ اگر تصور ہی اس طبیب کے خلاف ہو گیا تو صحبت کا فیض بھی گیا۔ نفس اور شیطان سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا بھلا کہاں سے ہوگا، وہیں سے اس کے ذہن میں خرابی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا علاج کہاں سے ہونا ہے، وہ اسی کے بارے میں اس کا ذہن خراب کر دیتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اس کو شفا کہاں سے ملے گی، وہ اسی کے بارے میں اس کا تصور غلط کر دیتا ہے۔ اس لیے شیطان نے یہ عزم اور ارادہ کر رکھا ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یا ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا۔ لہٰذا اپنی صحبتیں اور سنگتیں پاک رکھو اور غلط تصور قائم کرنے سے بچو۔ اس لیے جب تصور غلط ہو جائے تو پھر تباہی کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تصور پختہ ہونے سے انسان اگلی سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ارادہ۔ نمبر 4 ارادے میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ارادہ یا ہمت، وسوسہ، خیال اور تصور کے بعد اگلی سٹیج ارادے کی آتی ہے، یعنی وہ تصور بھی پھر گناہ کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ گناہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور روحانی اور شہوانی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ بے عملی کا بھی ہے اور نافرمانی کا بھی ہے۔ وہ گناہ بے ادبی کا بھی ہو سکتا ہے اور ترک عمل، ترک عبادت اور فعل و مناہی کا بھی ہو سکتا ہے۔ گناہ کے کرنے کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور نیکیوں کو ترک کرنے اور سعادت چھوڑنے کا بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ ان گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ بے ادبی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ جس نے کیا وہ ابلیس تھا۔ بے ادبی کے گناہ نے اسے ابلیس سے شیطان بنا دیا۔ شیطان چونکہ خود بے ادبی کے گناہ کی زد میں آیا اور تباہ ہوا، لہٰذا جب وہ کسی کو تباہ اور ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کی ہلاکت کے لیے اس کے دل میں گناہ کے ساتھ ساتھ بے ادبی بھی ڈال دیتا ہے۔ بے ادبی اس طرح ڈالتا ہے کہ جہاں سے بندے کو خیر ملنی ہے اسی کے بارے میں انسان کو بے ادبی کا مرتکب قرار دیتا ہے۔ اگر اس جگہ کے بارے میں بندے کے دل میں بے ادبی آ گئی تو اب اس کو وہاں سے خیر نہیں ملے گی، لہذا شیطان اس راستہ کو بند کر دیتا ہے۔ بالآخر بے ادبی کا مرتکب ہونے پر گناہوں کی طرح ہمت بندھتی چلی جاتی ہے، اور گناہ کا ارادہ بندے کو ہلاکت کے کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اگلی سٹیج ارادے کے بعد آتی ہے صدور یا فعل۔ جب انسان ارادہ کر لے تو پھر صدور تک چلا جاتا ہے، اور صدور فعل کو کہتے ہیں۔ گناہ کا عمل جب پہلی بار کیا تو یہ فعل ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس فعل کی سطح پر ہی انسان بچ جاتا اور آگے نہ بڑھتا، لیکن اس فعل کے بار بار کرنے سے وہ عمل عادت بن گئی، جس کے بعد انسان مکمل طور پر ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اس پورے بیان کا لب لباب یہ ہے کہ اے بندے، اگر وسوسہ خیال بن گیا تو بچنا آسان تھا تیرے لیے، اور اگر خیال تصور و شہوت بن گیا تو گناہ سے بچنا مشکل ہے، اور اگر تصور ارادہ بن گیا تو مزید مشکل ہو جائے گا، اور اگر ارادہ نے فعل کی صورت اختیار کر لی تو تباہی میں جا گرے گا، اور اگر فعل نے عادت کا روپ دھار لیا تو بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی، اور اب تو اس بدعملی کو چھوڑ نہیں سکے گا، اور یہ تیری فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ تیرے بچنے کا بہترین وقت وہ ہے کہ جب پہلی بار خیال آیا تھا
تو اس کا محاسبہ کرتا اور ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا، ہر لمحے اللہ کو اپنا نگہبان بناتا، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا، اس میں اللہ کا ذکر کرتا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا۔ صوفیاء ذکر اللہ پر کیوں زور دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ نفس کی پہچان کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نفس کی اصلاح کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔